सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद मुबारक है और उसके काम जलाली हैं। हम बारहा उसकी कुदरत के कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हम उसकी ज़ोर, उसकी हशमत और उसकी कुदरत को तजर्बा से तब मालूम करते हैं जब वो अपनी मौजज़ात की कुदरत हमारी ज़िंदगी में दिखाता है। सो वेलकम टू आवर अनदर शो मेरी गवाही। हमारा खुदा लाखता और ला तब्दील खुदा है, जो हमेशा अपने वादों को पूरा करने में बेदार और वफ़ादार रहता है। खुदा अपने काम और कलाम दोनों में यकसां है। खुदा के मुंह का सुखन कभी नहीं टलता। तख्लीक़ कायनात टल जाएंगी, लेकिन इस तख्लीक का बनाने वाला कभी भी टल नहीं सकता। आएँ इस वीडियो पैकेज को देखते हैं। मैंने मेरी गवाही शो देखा और जो टेस्टिमोनीज़ मैंने उस पर सुने थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मूव किए। रिसेंटली मेरी गवाही के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे फील हुआ कि मेरी भी एक गवाही है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी गवाही है जिससे लोग बरकत पा सकते हैं, और लोग जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं वो मेरी गवाही सुनकर खुदा पे भरोसा रख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी गवाही से लोग बरकत पाएंगे, ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद के और ज़्यादा करीब आएंगे। इसलिए मैंने मेरी गवाही टीम को कांटेक्ट किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। जी नाजरीन, आज हम अपनी एपिसोड में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है करियर प्रेशर, यानी पेशा या माली दबाव का शिकार होना। मुझ समेत बहुत से लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम अक्सर औकात इन्हीं दबाव का शिकार हो जाते हैं। जो गवाही हम आज आपके सामने लेकर आए हैं वो है सना की गवाही। सना भी अपनी ज़िंदगी में करियर प्रेशर को फेस कर रही थी, बहुत सी उलझनों का शिकार थीं। इन्हीं फ़िक्रों की कसरत में दबते हुए वो तरह तरह के नेगेटिव सवालों का शिकार हो गई। मगर किस तरह उनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुदा के बड़े हुए हाथ को देखा। आइए हम चलते हैं और सना से खुद ही उनकी ज़ुबानी उनकी गवाही सुनते हैं। 2015 में जब मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की तो मुझे लगता था कि शायद मैं जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री होंगी तो जॉब्स मुझे फ़ौरन से मिल जाएंगी जैसी भी मैं चाहूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जबकि जो हकीकत थी वो इसके बरक्स थी और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो मेरी डिज़ायर्ड फील्ड थी, जिस फील्ड में मैं जाना चाहती थी या जिसकी मैंने डिग्री हासिल की थी वो मीडिया फील्ड थी। और मुझे वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं था। 3 साल का अरसा गुजरने के बाद ऑलमोस्ट मैं नाउमीद हो चुकी थी। सना अपनी ज़िंदगी के 3 साल इंटर्नशिप में गुजार चुकी थी। इन्होंने एक ब्रोशर देखा जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इन्होंने ज्वाइन किया, जबकि दूसरी तरफ इन्हें जॉब भी ऑफर हो गई थी। मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी उस जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की। मैंने उस सिर्फ अप्लाई प्रोसेस पे ही मैंने उस जॉब ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उस इंटर्नशिप के लिए जब अप्लाई किया तो मुझे वहाँ से रिस्पांस आ गया, मुझे कॉल आ गई और मैंने फिर से उस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लिया। एक और इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन कर ली। इसके बाद मैं एक फैमिली फ्रेंड्स की गैदरिंग में गई और हमारा डिनर था, बहुत अच्छा गेट टुगेदर था। वहाँ पे मैंने बहुत खुशी से इस बात को बताया कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप हो गई है। सना ने बड़ी खुशी से अपनी इंटर्नशिप का जिक्र किया, जिसके बदले में उन्हें ताना जनी का सामना करना पड़ा। और वो ताना ये था कि सना ने तो शायद सारी ज़िंदगी इंटर्नशिप्स करनी है, मतलब बिकॉज़ वो सुन रहे थे मैंने अब यहाँ पे किया। और
یہ ایک جوک جب انہوں نے کریک کیا اور باقی سب ہنس پڑے تو مجھے وہاں پر ہنسی نہیں آئی بلکہ میرا جو دل تھا وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹ گیا. میں گھر واپس آئی اور وہ ایک جملہ جو انہوں نے بولا تھا وہ مجھے مسلسل پنچ کر رہا تھا. مسیحی گھرانے میں ان کرسچن ویلیوز کے ساتھ میں بڑی ہوئی تھی. خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا, نہ صرف کلیسیائی خاندانی بلکہ ایک پرسنل خدا کے ساتھ بھی میرا اچھا تعلق تھا. میں نے کبھی خدا کے ساتھ شکوہ نہیں کیا تھا, گو کہ میں ایک اسٹرگل پروسیس سے گزر رہی تھی. لیکن وہ ایک دن جو میری لائف میں آیا, جس ایک جملے نے مجھے توڑا, میں جب واپس آئی تو میں خدا کے حضور گئی اور میں نے اس دن خدا سے کوشچن کیا یا میں نے کمپلین کی. میں نے کہا کہ خدا کیوں, مطلب میرے ساتھ کیوں ایسا تو نے کیا. بیکاز کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا بڑا فیتھ اسٹرانگ تھا, خدا کے ساتھ ریلیشن تھا, لیکن اس دن میں نے خدا کے ساتھ شکوہ کر دیا اور میں کافی ٹوٹی. اور میں وہاں پر جب ٹریننگ کے لیے گئی تو ہمارا ایک پورا ہفتہ بہت زیادہ ٹائم خدا کے حضور میں گزرا. ہم نے بہت کچھ سیکھا اور اسی جگہ پر خدا نے میرے لیے پروفیٹک ورڈز جو ہے وہ دیے. اور خدا نے ڈائریکٹلی ایک بھائی تھے وہاں پر, ان کے وسیلہ سے میرے ساتھ بات کی کہ فقط تو میرے ساتھ وفاداری سے چل, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں تجھے سرفراز کروں گا. جب وہ یہ الفاظ مجھے بتا رہے تھے اور میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں بہت زیادہ روئی. اور میں نے خدا سے کیونکہ شکوہ کیا تھا, میں نے خدا سے معافی مانگی کہ میں نے یہ چیز تجھ سے کمپلین کی. میں جانتی ہوں کہ تو میری فکر کرتا ہے, تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اور میں نے اس کے بعد ایک بہت پازیٹیو چینج اپنے اندر لے کر آئی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, حالات کیسے بھی ہوں, میں کبھی خدا کے ساتھ جو ہے وہ شکوہ نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے لیے پلانز رکھتا ہے اور وہ مجھے سنبھالے گا میرے ہر فیز میں. اس دن کے بعد سے ثنا نے اپنے اندر سے ہر سوال کو ختم کر دیا کہ وہ اپنے کیریئر میں کیا کریں گی, کیونکہ انہوں نے اپنے مستقبل کو خدا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا. اب وہ فکر مند نہیں بلکہ پر امید تھیں. اور ایک کمپلیٹ ریفریشڈ فیتھ کے ساتھ میں نے اپنے کیریئر کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے مزید لوگوں کا پریشر نہیں لیا کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے, بلکہ میں نے اپنے کیریئر کو خدا کے ہاتھ میں دیا. اور پھر میں ایسی بے فکر ہو گئی کہ وہ انٹرنشپ میری 6 ماہ کی تھی, اور 6 ماہ کے بعد میرا جب گیپ آیا, اس کے بعد میرے 4 سال کے عرصہ میں خداوند نے مجھے اتنا سرفراز کیا کہ اب میں اپنی اس ایک ڈیزائرڈ فیلڈ میں جہاں پہ میں ہمیشہ سے کام کرنا چاہتی تھی وہاں پر کام کر رہی ہوں, اور بہت ایک اچھی آرگنائزیشن میں. اور خداوند نے مجھے بہت جلد ایک پروڈیوسر کی سیٹ بھی دے دی ہے جہاں پر میں خداوند کے نام کو جلال دے رہی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں کیریئر پریشر کے بارے میں, کس طرح لوگ اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں. بھائی یہی بات ہم نے گواہی میں بھی دیکھی. ثنا بھی اسی تجربے کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں کہ انہوں نے کیریئر پریشر کو کس طرح فیس کیا. وہ فکر مند رہتی تھیں کہ اپنے کیریئر کو لے کر کس طرح آگے چلیں گی, کیسے گرو کریں گی. ایک انہوں نے چیز ہمارے ساتھ ڈسکس کی, گو کہ انہوں نے اپنی ڈیزائرڈ ڈگری حاصل کی, جس کے بعد انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کی لائف بہت اچھی گزرے گی, اس کے بعد بہت اچھی فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو جائیں گی. لیکن اس کا انہوں نے آؤٹ بیک اس طرح سے نہیں دیکھا جو وہ دیکھنا چاہ رہی تھیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ دباؤ جو کسی طرح کا بھی دباؤ ہے یہ انسان کو ڈیفینیٹلی اس کو پریشان کرتا ہے, وہ اس میں پریشان کن حالات میں چلا جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو خدا کی طرف سے دیے گئے دباؤ ہیں, یا وہ دباؤ جو آپ کی شخصیت کو
پیور میچور کرتا ہے وہ دباؤ میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہونے دیتا ہے تاکہ کوالٹی کی ایک شخصیت بن سکے. اس اسٹریس کی سچویشن میں بھی ثنا کو اپرچونیٹیز مل رہی تھیں، لیکن جو ثنا نے اسٹریس محسوس کیا اپرچونیٹیز کے باوجود وہ یہ تھا کہ انسٹیڈ آف انکریجنگ ورڈس، جب انہوں نے اپنی اپرچونیٹیز کا بخوشی اپنے سرکل میں، اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کیا، ڈسکس کیا کہ انہیں ایک اپرچونیٹی ملی ہے، انٹرنشپ کی اپرچونیٹی ملی ہے، تو بجائے اس کے کہ انہیں بڑھاوا ملتا، انہیں حوصلہ افزائی ہوتی، انہیں طنزیہ جملے سننے کو ملے. اور وہ جملے کچھ اس طرح کے تھے کہ شاید ثنا نے تو پوری عمر انٹرنشپ ہی کرتے رہنا ہے. اور یہ ثنا کے لیے ایک ہارٹ بریک مومنٹ رہا. وہ ٹوٹ گئیں. وہ یہ سوچتی تھیں کہ شاید واقعی میری زندگی اسی طرح گزرنی ہے. جی میں ثنا کی شخصیت سے ذاتی طور پر آگاہ ہوں، آشنا ہوں، اور وہ ایک چنیدہ شخصیت ہے. اور بائبل ہمیشہ جو چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے سوسائٹی کی طرف سے ریجیکشن اور معاشرے کی طرف سے اس طرح کے جلے کٹے الفاظ ڈیفینیٹلی وہ ان کو بیئر کرنا پڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں خدا بھی ایسا ہونے دیتا ہے، کیونکہ جب ایک چنیدہ شخصیت اس طرح کے سوسائٹی کے ریجیکشن کو فیس کرتے کرتے وہ جب ثنا اس درجے پر پہنچی اور اس نے خدا سے گلہ کیا کمپلیننگ ہارٹ کے ساتھ کہ خدا آخر میں ہی کیوں. اور یہ وہ سنہری جملہ تھا جو خدا سننا چاہتا تھا کہ آخر میں ہی کیوں، کیونکہ خدا اس پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ میں ہی ہوں. میں ہی ہوں تمہارا وہ بڑا اجر، میں ہی ہوں تمہاری جلالی امید، اور میں ہی ہوں تمہارا بابرکت فیوچر. آپ نے کہا کمپلیننگ ہارٹ کے ساتھ، تو پھر ہم اس کو اس طرح سے سم اپ کر سکتے ہیں ثنا کے ایکسپیرینس کو، ان کی ٹیسٹیمنی کو، کہ یہ ہارٹ بریک مومنٹ ثنا کے لیے بریک تھرو ثابت ہوا اور خداوند نے ان کی زندگی میں اپنی قدرت کو دکھایا. وہ اپنے فیلڈ میں آج بہت اچھی طرح گرو کر چکی ہیں، فائنانشلی اسٹیبل ہیں، خداوند کے نام کو جلال دے رہی ہیں. جس بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں خداوند انہیں اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرا ہے. اور ثنا کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے پروفیٹک ورڈ. خدا نے نبوتی کلام کے وسیلہ سے ثنا کی زندگی کو ایک نیا ٹرن دیا، ایک نئی شخصیت کی طرف اور جانے کا اس کو موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں جو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا کے کلام کے اوپر اپنی زندگی کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی زبور 37:4 کے مطابق ان کی زندگی میں بھرپوری آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور خدا نے ثنا کی ہر ایک ڈیزائر کو فلفل کیا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہارا خیال ہے. وہ ہمارا باپ ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی سچویشن میں تنہا چھوڑ دے. اور ایک اور چیز، بہت سے لوگ اپنی بیوٹی پر، اپنی کیپیبلٹی پر، اپنی ذات پر، اپنی ایجوکیشن پر، اپنی گلوری پر وہ فخر کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ثنا کی زندگی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں پر جن کا بھروسہ اور فخر ہوتا ہے. اگر ہم سامسٹ کے پاس جائیں تو سامسٹ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ عمرہ پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے خدا پر بھروسہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ثنا نے ایسے ہی کیا ہے. وہ نبوتی کلام پر اس نے بھروسہ کیا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ہر اس برکت کو حاصل کیا ہے جو وہ ڈیزائر کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ خدا پر توکل کرنا مبارک ہے. اور ثنا اس بات کو جانتی تھیں، ان کا خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. وہ جانتی تھیں کہ جب وہ خدا کی طرف رجوع کریں گی تو وہ اپنا چہرہ اس کی طرف ضرور پھیرے گا اور ان کو تمام حالات سے نکال کے ایک نیا بریک تھرو بخشے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقیناً اپنے آپ کو ثنا کی ٹیسٹیمنی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہم سب کو ملا کر جو کریئر پریشر کو فیس کرتے ہیں. مگر میرے ناظرین، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، جس طرح ثنا کا توکل اس کے زندہ خداوند پر تھا اور وہ یہ جانتی تھی کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اگر میرا تعلق میرے خداوند کے ساتھ ہے، وہ جس نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ جس کی میں میراث ہوں، تو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے دباؤ کتنا بھی کیوں نہ ہو. مگر بوجھ اٹھانے والا زندہ ہے اور پار لگانے والا بھی ہمیشہ آپ کی کفالت کے لیے زندہ ہے. آئے ناظرین، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انداز سوچ، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ لوگ کریئر کے بارے میں کیا آراہ رکھتے ہیں.
آئیں ان کی رائے سنتے ہیں۔ جی میں نے اپنے اچھے مستقبل کے لیے میں نے کافی پریشر برداشت کیا اور کئی جگہوں پر مجھے اپنی اسٹڈی کو چھوڑنا پڑا۔ یس، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ینگ جنریشن ہے یہ ہیں اسٹرگلرس۔ جب میں انٹرنشپ کرنے لگی تھی اس دوران مجھے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ مجھے مشکل ہوئی تھی۔ جی میں نے بہت دباؤ محسوس کیا ہے، فائنینشلی میرے پاس سیٹ اپ نہیں تھا کہ میں اپنا کریئر سٹارٹ کر سکوں۔ اچھا، میں جو کرنا چاہتا تھا نا اس کے لیے اپرچونیٹی چاہیے تھی، انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ فار ایگزامپل میں جس طرح آپ بتایا کہ میں اسٹڈی میں ڈاؤن تھا، لیکن میں ACCA کرنا چاہتا تھا۔ کسی جگہ پر میں پیچھے نہ رہ جاؤں اسٹڈی میں یا اپنے اچھے مستقبل میں۔ میں نے فیل یہ کیا تھا کہ مطلب جو آگے میں چوز کر رہی ہوں اپنی فیلڈ، اس میں آگے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آگے مجھے جاب بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے جاب وغیرہ، ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس میں پیسے انویسٹ کرنے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب میں ایک جاب کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے فائنینشلی میرے پاس پیسے آئیں، تاکہ میں انویسٹ کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکوں۔ زیادہ خوف مجھے تبھی ہو جاتا تھا جب گھر کا رینٹ اور بل وغیرہ ادا کرنے ہوتے تھے۔ تو ایک طرف میرے کالج کی فیس تھی، تو جب مجھے بار بار بلایا جاتا اور مالی مکان کی طرف سے ایک دباؤ ہوتا تھا کہ آپ ایک فکس ڈیٹ پر، یا ہمیں لاسٹ ڈیٹ جو دیتے تھے، وہ ڈیڈ لائن جو دیتے تھے کہ اس تاریخ کو آپ نے گھر کا رینٹ ادا کرنا ہے، تو ان دنوں میں اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا تھا اور میرے پہ بہت پریشر ہوتا تھا۔ کریئر سٹارٹ کرتے وقت مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، جیسے میں رات کو جاگتا تھا، رات کو محنت کرتا تھا، پورا دن محنت کرتا تھا، تو بس اس مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے پہلے کے نسبت۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ملتی تھیں۔ میری اپنی ڈگری کو لے کے تھا کہ مطلب آگے اگر مجھے انٹرنشپ ملے گی تو آگے مجھے ایکسپیرینس لیٹر ملے گا، ایکسپیرینس لیٹر ہوگا تو مجھے آگے کہیں جاب ملے گی، ورنہ مجھے انٹرنشپ کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں تھا تب مل رہا۔ اسٹرگلز میری یہ رہی ہیں کہ میں جاب کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جاب کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسٹڈی کرتا رہا ہوں کمپلیٹ۔ فار ایگزامپل میں تو میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا تب جب میں دنیا میں تھا، یعنی کہ میں دنیاوی کاموں میں پڑا ہوا تھا اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے۔ میں OTT کر رہی ہوں، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کا ڈپلوما کر رہی تھی، تو میں نے پیپر سے 2 منتھس پہلے جوائن کیا تھا۔ مطلب میرے لیے کافی مشکل تھا کہ ایک دم سے سارا کورس میں کور کروں، تو اس میں خوش تھی اپنے ساتھ کہ مطلب میں نے 2 منتھس کے اندر بہت اچھے نمبر سے میں پاس ہوئی تھی۔ سر رات کو 5-6 بجے پیدل آتا تھا، رستے میں ڈر ہوتا تھا کہ کوئی میرا فون نہ چوری کر لے۔ میری رزلٹ نے کہ مطلب اس سے میں اپنے رزلٹ سے سیٹسفائی ہوئی تھی، تو یہ میرے لیے بہت بڑی کمفرٹ تھی۔ کمفرٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری فیملی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت زیادہ کمفرٹ دیا۔ جی مجھے میری مدر نے، میرے فادر نے کافی سپورٹ کیا، میرے بردر نے، میری سسٹر نے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اپنی ساری پریشانیاں خدا کے حضور رکھ دیتے ہیں تو ان کا حل وہ ضرور نکال لیتا ہے، اور یہاں پر زمین پہ ہی رہتے ہوئے وہ بہت سارے لوگوں کو آپ کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور میرا پریشر اسی طرح سے کم ہوا۔ جی ناظرین، ہم نے انداز سوچ میں دیکھا کہ لوگ کیریئر پریشر کے بارے میں ڈیفرنٹ طرح کے آراء رکھتے ہیں، لیکن میں صرف اس میں سے ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گا، اور صرف کا بہت سے لوگوں نے ڈیفرنٹ طرح کی بات کی ہے۔ کیریئر پریشر کے بارے میں بہت سی آراء ہمیں ملی ہیں اور ہم نے سنی ہیں، لیکن میں ایک پر فوکسڈ رہوں گا کہ کیریئر پریشر میں لوگ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہار جائے، یہ پریشر میں، دباؤ میں، سوسائٹی میں، ریجیکشن میں وہ ہارے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پریشر میں اور دباؤ میں خدا کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہارے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس پریشر کے دوران سب سے امپورٹنٹ بات جو پریشر میں ہوتا ہے، جو اس کو محسوس کر رہا ہے، جو اس سے گزر رہا ہے، اس کو کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے اس سیگمنٹ میں دیکھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی فیملی کی طرف سے کمفرٹ ملا ہے، کچھ ایسا کہتے ہیں کہ فرینڈس نے انہیں سپورٹ کیا، لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ حقیقی کمفرٹر صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنا لنک قائم رکھتے ہیں،
تو وہ ہمیں نہ صرف کمفرٹ کرتا ہے بلکہ تمام حالات سے نکال لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایسے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، طرح طرح کے دباؤ کا شکار ہیں، کریئر پریشر کو فیس کر رہے ہیں۔ خداوند ان کی مدد کرے اور اپنا ہاتھ ان کی زندگیوں میں بڑھائے۔ آسمانی باپ، ہم تیری پاک اور سندر حضوری میں جھکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اس دنیا کے اندر جو مختلف طرح کے دباؤ میں ہیں، مختلف طرح کے مشکلات کا شکار ہیں، میری دعا ہے انہیں اپنے جلال میں داخل کر، انہیں خوشی، اطمینان اور انہیں خود پر بھروسہ کرنا سکھا، تاکہ وہ اس فیلئر کے دہانے سے نکل کر، پریشر سے نکل کر وہ تیری پاک حضوری میں تیری برکت کو، تیری شادمانی کو اور تیرے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی گواہیاں رکھتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائیں، جو ان کی زندگی میں باعث برکت ہیں، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنے سب دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ فکروں کی پرواہ مت کرنا۔ جب بھی آئیں یاد یہ رکھنا کہ بوجھ اٹھانے والا زندہ ہے، میرا اور آپ کا سنبھالنے والا خداوند زندہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں، ایک نئی گواہی کے ساتھ، اور مل کے خداوند کے کاموں کو دیکھیں گے اور اس کے نام کو بھرپور جلال دیں گے۔ خدا حافظ۔